नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने 3 पारे मुकम्मल कर लिए हैं। आज से हम चौथे पारे की इब्तिदा कर रहे हैं। अल-जुज़्उर राबिअ, चौथा पारा। ठीक है। सूर्य आले इमरान ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा, और इंशाल्लाह हम अगली आयत को शामिल करेंगे। आयत नंबर 91 तक हमने तफसीर पढ़ ली है। अभी आगे देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते यहाँ तक के खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून, जिसे पसंद करते हो। ठीक है। अब ये आयत एक खास हुक्म को बतला रही है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहा है कि तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते। यहाँ बिर से मुराद क्या है? सवाब है, और वो जन्नत है। ठीक है। यानी जन्नत का रास्ता उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम उस चीज को अल्लाह की राह में ना खर्च कर दो जो तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो। ये ये एक आयत बहुत ही जामिया आयत है। दिखने में अल्फाज थोड़े हैं, लेकिन अगर आप इसकी तशरीह करने जाएं, इसके डीप में जाएं, तो बहुत गहरे माना इसके अंदर है। और तमाम अहकामात इसके अंदर, इस एक आयत के अंदर आ जाते हैं। नेक आमल, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते। तो मैंने कहा बिर नेकी को कहते हैं, उसी से अबरार होता है। यानी तुम नेक नहीं बन सकते। बिर से मुराद तकवा भी लिया गया है। तो बाज मुफस्सिरीन कहते हैं तुम तकवा उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। और बाज कहते हैं कि ये अबरार का मर्तबा है। लन तनालुल बिर्रा, तुम उस वक्त तक अबरारों के, जो नेक सौलिहीन अबरार लोग होते हैं, उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में तुम खर्च ना करो। अब अल्लाह की राह में खर्च करने से मुराद क्या है? अल्लाह की राह यानी कि दीन की राह में खर्च करना। तो इंसान जो भी चीजें पसंद करता है, जो अपने लिए पसंद करता है, वो चीज अल्लाह की राह में खर्च करने से इंसान को उमूमन तकलीफ होती है। जो क्योंकि फितरत का तकाजा ये है कि जो चीज पसंदीदा हो इंसान अपने पास रखना चाहता है, उसे लूज नहीं करना चाहता। लेकिन ये अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में उसे लुटाता है। तो गोया के उसने अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में खर्च किया। ठीक है। फिर चाहे वो जान हो, या माल हो, या कोई और मेहनत हो जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया। अब अगर कुर्बानी मुराद लें, तो तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान ना कर दो। से इससे मुराद यह होगा कि आप अल्लाह की राह में जो जानवर कुर्बान करेंगे वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, खराब माल नहीं होना चाहिए। उसी तरह जो आप सदका और खैरात देंगे, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर अच्छा से अच्छा, बेहतरीन सा बेहतरीन माल जो आपको पसंद है, वो आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे। उसी तरह बाज इंसान को नींद बहुत पसंद है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला के लिए सवाब हासिल करने के लिए फज्र के वक्त नींद को कुर्बान करते हैं, तहज्जुद के वक्त कुर्बान करते हैं, रातों में क़यामुल लैल के वक्त कुर्बान करते हैं। तो इस तरह से नींद इंसान को पसंद है, लेकिन वो उसको कुर्बान करता है तो अल्लाह उसे नेकी अता फरमाता है। तो जहां भी नेकी की बात आएगी, आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। या तो आपका वक्त खर्च कर रहे होंगे, या तो मेहनत खर्च कर रहे होंगे, या पैसा खर्च कर रहे होंगे। इसी तरह से आपने बाकी नेक अमाल को कयास कर लेना है। ठीक है। तो ये अहम बात है कि आप उस वक्त तक नेकी की राह नहीं पा सकते, नेकी नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दें। ये बड़ी प्यारी बात है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ طیبہ میں کئی کھجوروں کے باغ تھے، جن میں آپ کو روحا یہ باغ بہت زیادہ پسند تھا، جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما ہوتے تو اس کا پانی پیتے، جو کہ خوشگوار ہوتا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور فرمانے لگے اور مجھے میرے مال میں بھی روحا یہ سب سے زیادہ پسند ہے، میں راہ خدا میں اسے صدقہ کرتا ہوں، یہ امید کرتے ہوئے کہ بھلائی پاؤں، اور یہ صدقہ کرنا اللہ کے یہاں میرے لیے آخرت کا توشہ بن جائے۔ لہٰذا اے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو دیکھیں اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انہیں ان کا باغ تھا۔ باغ تو ان کے پاس کئی تھے، لیکن روحہ سب سے زیادہ فیورٹ ان کا باغ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی تو اپنا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے، کہنے لگے آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سودا تو بڑے فائدے کا ہے، بڑا نفع بخش ہے، جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، مگر میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو دے دو۔ بس حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا۔ لہٰذا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ دار اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کا نیکیوں کو پانے کا کیا جذبہ تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کتنی محنت سے وہ چیز کمائی ہے اور کتنے عرصے سے، اور یہ نہیں کہ میرا ریٹائرمنٹ پلان ہے۔ اگر کسی کے پاس ہوتا باغ اس طرح کا تو لوگوں کی نیتیں نہیں ہوتی اس طرح سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، لیکن یہ لوگ نیکیوں پر اتنے حریص تھے کہ جیسے ہی آخرت کی بات آ گئی تو دنیا کو آخرت کے لیے خرچ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز جو پسند ہو اس کو خرچ کریں، پھر دیکھیں اس نیکی پانے کی خوشی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ایک طرح سے آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ کی فیورٹ چیز جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف سے بڑھ کر وہ خوشی ہوتی ہے جو آپ کو نیکی پانے کی ہوتی ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیکی اور گناہ میں کس طرح ڈیفرنشیٹ کیا جائے اس کے تعلق سے ایک لٹمس ٹیسٹ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نیکی کرے تو تجھے خوشی ہو، اور جب تو کوئی برائی کرے، جب تو گناہ کرے تو تجھے برا لگے تو تو مومن ہے فرمایا۔ تو دیکھیں یہ مومن ہونے کی علامت ہے کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اسے برا لگتا ہے، تو یہ مومن کی شان ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں، دیکھیں کہ کیا نیکی کرنے سے ہمیں خوشی مل رہی ہے اور کیا گناہ کرنے سے ہمیں برا لگ رہا ہے۔ تو آج کل ایسا نہیں ہے، بلکہ گانوں بجانوں یا پھر لوگوں پر ظلم ڈھانا، ستانا، جھوٹ بولنا، اس میں تو مزہ آتا ہے لوگوں کو تکلیف دینے میں، اور نماز پڑھنا، عبادات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، قوم کی خدمت کرنا، اس میں جو ہے نا آدمی کوتاہی کرتا ہے، اسے بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم کوئی چیز خرچ نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ بھی اپنے مال میں سے تم خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے، فَيُجَازِهِ عَلَيْهِ الْإِنفاق، یعنی جو تم خرچ کرو اس پر تمہیں جزا دے گا۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ یہود کے متعلق ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو یہ گمان کرتے ہو کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہو، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے اونٹ کا۔ تو یہ الزام انہوں نے حضور علیہ السلام پہ لگا، کہنے لگے کہ آپ
ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کیسے ہوئے؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، اور آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہتے ہو اور خود اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو۔ یہ اعتراض تھا یہود کی طرف سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جواب دیا۔ ابل کہتے ہیں اونٹ کو، ٹھیک ہے، اور لحم گوشت کو کہتے ہیں، اس کی جماعت لحوم، لحوم الابلی اونٹ کا گوشت، اور لبن دودھ کو کہتے ہیں، البان اس کی جمع آتی ہے۔ تو لحوم الابلی اونٹ کا گوشت، و البانیہ اور اس کا دودھ، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں، دیکھیں آیت کی طرف، کل الطعام کان حلا ای حلالا، ٹھیک ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اسرائیل سے کون مراد ہے؟ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یاد رکھیں، انہی کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں رات کو، ایل سفر کرنے والا، اسرائیل رات میں سفر کرنے والا۔ یہ چونکہ آپ جو ہے نبوت کے راستے پر جب نکلے تھے اس وقت اس راہ میں تو رات کے وقت نکلے تھے، تو اسرائیل ان کا لقب پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارق النسا کی بیماری ہو گئی تھی، یعنی کہ ایک رگ ان کی دکھتی تھی، نس کا پرابلم تھا۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ رب العزت انہیں اس بیماری سے شفا یاب کر دے تو وہ اپنی پسندیدہ چیز کو ترک کر دیں گے، کھانا چھوڑ دیں گے، اور انہیں اونٹ کا گوشت اور دودھ بہت پسند تھا۔ تو اسی لیے جو ہے اسی لیے انہوں نے کیا کیا، جب انہیں اللہ رب العزت نے شفا یاب کر دیا تو اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام تو کون ہے؟ یہ بعد کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا یعقوب علیہ السلام، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ حالانکہ الزام ابراہیم علیہ السلام پر یہ تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور دودھ نہیں پیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر حرام نہیں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں تھی۔ اور یہود کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک بھی حرام ہی چلی آ رہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ یہ دعویٰ یہود کا بالکل غلط ہے، بلکہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام سب پر یہ حلال تھی، صرف یعقوب علیہ السلام نے ایک سبب تھا، یعنی انہوں نے نظر مانی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی، ٹھیک ہے۔ یہود نے اس کا انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پر گواہ ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو لاؤ، توریت لاؤ، اور پھر ہم اس میں سے یہ حکم تمہیں بتائیں گے۔ جب یہود کو اپنی رسوائی کا خوف ہوا تو وہ توریت نہ لائے، اور جس کی وجہ سے ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی، ٹھیک ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بعض لوگ مسخ کر دیے گئے تھے، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، صورتیں مسخ ہو گئی تھی، چہرے بدل گئے تھے، کوئی چوہا بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بعض چوہے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی نسل سے مسخ شدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس زمانے کے چوہوں کی بات نہیں ہو رہی البتہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آزمانا ہے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ جو ہے آپ چوہے کے سامنے رکھیں، لیکن وہ نہیں پیے گا، کہتے ہیں۔ تو عجیب تجربات علماء کرام کے ہوتے ہیں۔ خیر آگے دیکھیں،
کل الطعام کان حلا، تمام کھانے حلال تھے، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ نفسی، من قبل ان تنزل التورات، اس اس سے قبل کے تورات نازل ہوتی، ٹھیک ہے، من قبل ان تنزل التورات، تورات نازل ہونے سے پہلے، وذالک بعد ابراہیم علیہ السلام، اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، قل، آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، تم تورات کو لے آؤ اور اس کی تلاوت کرو، یعنی تورات لاؤ اور پڑھ کے سناؤ، لِتُبَيِّنَ صِدْقَ قَوْلِهِمْ، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے دعوے میں سچے ہو، تو تورات لاؤ اور ہمارے سامنے پڑھو۔ فَبُہِتُوا، تو وہ بوکھلا کر رہ گئے اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی کیونکہ وہ لائے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پس جو شخص اللہ رب العزت پر افترا باندھے، جھوٹ باندھے، من بعد ذَلِكَ، بعد اس کے کہ، من بعد ذَلِكَ یعنی کہ یہ حجت کے ظاہر ہونے کے بعد، کہ اس کی تحریم جو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نہیں ہے، اور چونکہ حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، ملت پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ ہم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اونٹ کا گوشت جو ہے عرب جب استعمال کرتے تو یہ بہت ہیوی غذا ہوتی ہے، اور اس کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا، ہر شخص اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، اسی لیے بعض صحابہ جو ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے نبیذ پیا کرتے تھے، یعنی کھجوروں کا، انگوروں کا رس کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ نبیذ۔ خیر، نہ نبیذ ہم لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہر کوئی اونٹ کا گوشت بھی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا۔ خیر، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو فرماتے ہیں کہ بس وہی لوگ جو ہے ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی دلیل سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا، اب اس کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد، تو پھر وہی ظالموں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر اس کے ظلم کا اس کو بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ دنیا میں اس طرح بدلہ ملا کہ انہیں ذلت اٹھانی پڑی، اور قیامت میں پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہاں پر حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، حلال اور حرام کسی چیز کو کہنے کا اختیار اللہ رب العزت کو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور حلال اور حرام یہ طے کرنے والے، شریعت طے کرنے والا اللہ رب العزت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے کسی بھی شے کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتا، اگر وہ اپنی طرف سے بغیر کسی شرعی دلیل کے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اور وہ ویسا نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر پس جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ اب اصلاً ان کا دعویٰ یہود کا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر سب پر یہ چیز حرام تھی، حالانکہ حرام نہیں تھی، تو الزام اصل میں انبیاء پر ڈال رہے تھے، لیکن حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے نا، گویا کہ انڈائریکٹلی یہ جھوٹا الزام اللہ کے اوپر تھا کہ اللہ نے حرام کیا تھا، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری خبریں جو ہم نے دی ہیں یہ بالکل سچ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فَاتَّبِعُوا، تو تم اتباع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، یعنی کہ التی انا علیہ، جس پر میں ہوں، حنیفہ، حنیف، مائلن ان کل دین الی الاسلام، حنیف سے مراد کیا، یعنی کہ تمام ادیان کو تم نے چھوڑ دینا ہے اور کلیتاً، پیورلی اسی اسلام پر قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب یہ نیکسٹ آیت جو آ رہی ہے یہ بیت اللہ کے تعلق سے ہے، کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہود
ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ آئے دن اعتراض کرتے، مناظرات کرتے۔ ان میں سے ایک ان کا یہ بھی الزام تھا، وہ کہنے لگے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے اور کعبہ سے افضل ہے اور اس سے پہلا ہے، یعنی کعبے سے پہلے بنایا گیا، اور انبیاء کا مقام ہجرت بھی ہے اور قبلہ عبادت بھی ہے۔ یعنی اکثر کثرت سے انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا، وہاں امامت بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، کعبہ افضل ہے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے پھر اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے روئے زمین پر اگر کوئی مکان تعمیر کیا گیا جسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے بنایا گیا ہو، تو وہ صرف اور صرف بیت اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا موضع اسے بنایا گیا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ میں واقع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہود کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، بے شک سب سے پہلا گھر، اول بیت، سب سے پہلا گھر، وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا روئے زمین پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الارض میں، لَلَّذِي بِبَكَّةَ، بکہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے، یہ دوسری لغت ہے، ٹھیک ہے، بکتن کہیں یا مکتن کہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ یہاں بکہ یہ لفظ استعمال کیا، یہ بکہ بالبائی لغتن فی المکہ سمیت بذالک لئنہا تبکو اعناق الجبابرہ ای تدقوها، یعنی کہ مکہ شہر کو بکہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بکہ لفظ بنا ہے تبکو سے، اور اس کا معنی ہے کہ جو بھی جابر لوگ جو ہیں جس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں جبابرہ کی اس کے سامنے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر میں ہے، ببکتہ مبارکن، اس حال میں کہ وہ مبارک ہے، یعنی بہت برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یعنی کہ اس اعتبار سے ہدایت ہے، رہنمائی کا معنی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جہان والوں کا قبلہ ہے، اسی لیے تمام جہان والوں کے لیے پھر کیا ہے، رہنمائی کا باعث ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، منہا، اس میں سے ایک نشانی کیا ہے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، خصوصیت کے ساتھ جو ہے مقام ابراہیم کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہود بھی یہ دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبۃ اللہ کا حج کیا اور مکہ شہر میں تھے، اور اس کے اندر دلیل یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، تو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور طواف کرنے والے، حج کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے تم فالوور ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بھی عمرہ کرتے، تم بھی حج کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ یہود حج کرتے ہیں، نہ نصارہ حج کرتے ہیں، صرف مسلمان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب دین ابراہیمی پر اور اسلام پر صرف اور صرف مسلمان حقیقتاً جو ہے عمل بردار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقوش کو اپنے اندر لے لیا، اور اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی جو ہے ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں۔ حاجی اور معتمر حضرات جو جاتے ہیں وہ وہاں پر سنہری جالی میں، کعبہ کے سامنے جو ہے ایسا سنہری جالیوں کے اندر جو ہے وہ پتھر کو رکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تعریف دیکھیں قرآن میں فرمائی، اسے واضح نشانی کہی، کیونکہ یہ حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے۔ مقام ابراہیم کو قائم رکھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ دین ابراہیمی کا یہ حصہ رہا ہے حج اور عمرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ کل کو
दावेदार उठेंगे और ये कहेंगे यहूद और नसारा की तरह, ये कहेंगे कि भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सच्चे मानने वाले तो हम हैं, तो उनके लिए हुज्जत बन जाती है कि मकाम इब्राहिम तो इधर है और तुम कहाँ हो। ठीक है, आगे। और ये काबतुल्लाह जो सबसे पहले तामीर किया गया, असल में फरिश्तों ने इसको तामीर किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान पर बैतुल मामूर की तामीर का हुक्म दिया, तो फरिश्तों ने बैतुल मामूर को बनाया, ये फरिश्तों का किबला है आसमान पर, फिर वो उसका तवाफ और हज किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जो है फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो भी क्या करें, एक ज़मीन पर काबतुल्लाह की बुनियाद रखें। तो उन्होंने ये आदम अलैहिस्सलाम से 2000 कब्ल जो है, 2000 साल कब्ल काबतुल्लाह की तामीर ज़मीन पर की उन्होंने, और फिर वो उसका हज करते थे। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर दोबारा बैतुल्लाह की तामीर की, तो फरिश्तों ने उनसे कहा कि अगरचे कि आप हज और उम्रा कर रहे हैं, ये नेकी का काम है, लेकिन आपसे पहले हमने इस बैतुल्लाह का हज किया हुआ है। ठीक है, फीह आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, उसके अंदर वाज़ेह निशानियां हैं, और उनमें से क्या है, एक मकाम इब्राहिम है। वमन दखलहु कान आमिना, यानी कि हरम के अंदर जो दाखिल होगा, यानी मस्जिदुल हराम का जो इहाता है, उसके अलावा जो हरम का पूरा मक्का शहर का जो बाउंड्रीज है, जहां बगैर एहराम के आप दाखिल नहीं हो सकते, उसे हरम कहते हैं। वमन दखलहु कान आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया अमन पा गया। ठीक है, यानी कि वहां कत्ल से महफूज हो गया, जुल्म से महफूज हो गया। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये आयत हज की फर्जियत के बारे में। ठीक है, इस आयत से जो है हज की फर्जियत साबित होती है। अल्लाह फरमा रहा है, और वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति, के लोगों पर हज करना अल्लाह के लिए ये वाजिब है, बमाने फर्ज है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो उसकी राह में निकलने की इस्तिताअत रखे। ये कैद क्यों लगाई? क्योंकि हज हर शख्स पर फर्ज नहीं है, सिर्फ उसी पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत है, यानी उसके पास इतना पैसा है कि वो सफर कर सके और जाकर उतने दिन गुजार कर वापस आ सके, और जितना टाइम वो हज के लिए गया उतना टाइम के लिए घर वालों का खर्च भी देकर जा सके। ठीक है, तो अगर किसी के पास इतनी कैपेसिटी है तो फिर उस पर हज फर्ज हो जाता है। ठीक है, और फसा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर फरमाई कि मन इस्तता इलैहि सबीला का क्या मतलब है, जो सवारी और तोशा वगैरह का पूरा खर्चा अपने पास रख सकता है। इमाम हाकिम ने इसको रिवायत किया हुआ है। ठीक है, तो हज का माना कस्द करना होता है, इरादा करना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो उसका जो घर है, बैतुल्लाह के तवाफ का, उसकी जियारत का कस्द करके निकलना, ये जो है इसीलिए फिर उसको हज मखसूस कहा गया। वमन कफर, यानी कि और जिसने फिर इसका इनकार किया, क्योंकि हज फर्ज है। हज क्या है? ये फर्ज है। अगर कोई इसकी फर्जियत का इनकार करता है, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है तमाम जहानों वालों से, यानी कि इंसानों से, जिन्नात से, मलाइका से, और उनकी इबादतों से अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई इबादत करे या ना करे, हमारा इबादत करना हमारी बंदगी को जाहिर करना है, और इसी वजह से हमें अजाब और सवाब दिया जाता है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है, वो गनी है, बेनियाज है हमारी इबादतों से। तो यहाँ देखें कि वमन कफरा, तो हज चूंकि फर्ज है, और जिसने उसका इनकार किया वो काफिर हो जाता, हज की फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। आगे अल्लाह फरमाता है, कुल या अहलल किताबी लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, आप फरमा दीजिए या ए अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयत का इनकार क्यों करते हो? वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, और अल्लाह गवाह है जो कुछ भी तुम करते हो, और उसका बदला देगा। कुल या अहलल किताबी, आप फरमा दीजिए ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह ताला के रास्ते से क्यों रोकते हो, क्यों फेरते हो? मन आमना तबगूनहा इवजा, कि जो ईमान लाया, ठीक है, यानी कि अनसबीलिल्लाह, मन आमना तबगूनहा इवजा। अब फरमा रहे हैं कि जो वो लोग जो
اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا کجی تلاش کرتے ہیں، کمی تلاش کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکذیب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی نعت کو چھپایا. تو یہ وہی حرکت ہے یہود کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے مسلمانوں کو روکتے ہیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، حالانکہ تم جانتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. میرے خیال سے وقت ہو گیا، آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر اس آیت کو تھوڑا تفصیل سے لیں گے اگلے درس میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.